लाउंज में सबकी बातों की आवाज़ों में नौजवान पार्टी की धीमी खिलखिलाहटें भी शामिल थी। वो सबके दरमियान बैठा, लबों पर देवी मुस्कान सजाए वक्फे वक्फे से बड़ों से गुफ्तगू में हिस्सा भी ले रहा था। आज नबीहा भी अपनी एक साल बेटी और शोहर के साथ मौजूद थी और उसकी और माहम की शादी एक साथ ही हुई थी। इब्राहिम नाजिर तबरेज़ चौधरी के दोस्त का बेटा था, जो नहायत शरीफ और सुलझे हुए मिजाज का हामिल था, जबकि उसके बरक्स माहम का शोहर शाहजेब खान कुदरे शौक और बतौनी वाक़या हुआ था। शमशेर खां की दोनों बेटियां ही अपने घरों में खुशखरम जिंदगी बसर कर रही थी और अब 20 दिन बाद शारद की शादी थी, जिसका निकाह 6 माह पहले ही उसकी क्लास फेलो से हो चुका था। रमीन एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी और शमशेर चौधरी और अफाक चौधरी की हादसाती मौत के बाद घर का बड़ा होने की हैसियत से चौधरी तबरेज़ ने शायब को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसकी खुशी में ही घर के तमाम अफराद ने खुशी का इजहार किया था। ये अलग बात है कि नाज़िया तई अपनी फितरत से मजबूर अंदर ही अंदर कुलसती रही थी और आज भी उनके अंदर की जलन उनके चेहरे से वाज़िया हो रही थी। हकीकतन वो माहब और शारद की शादी के हक में थी, लेकिन शारद की दिलचस्पी रमीन में देखकर बल खाकर रह गई। यास्मीन बेगम, जिनका शोहर खानदानी झगड़ों में अपनी जान से हाथ धो बैठा था, वो भी 5 साल अन्ना की उंगली थामे शमशेर गाह ही चली आई थी। उस वक्त शमशेर चौधरी हयात थे। सुबह पर भाइयों के मशवरे से तबरेज़ चौधरी ने अपने 8 साल बेटे जहाक अजूद का निकाह 5 साल अन्ना से कर दिया। जिस पर यास्मीन बेगम तो उनकी एहसानमंद रहीं, लेकिन नाजिया बेगम सुबह शाम अन्ना और यास्मीन को तंज का निशाना बनाती रहती थी। और अब शारद के ससुरालियों से शायब और अमीन की शादी कार्ड मसूल करते ही तबरेज़ चौधरी ने अन्ना की रुखसती का फैसला भी सुना दिया था। अन्ना उनके फैसले से खुश तो थी, लेकिन अन्ना के इनकार को भी खूब समझती थी। आयला, चची और नाजिया ताई साथ साथ बैठी किसी बात पर तबसरा कर रही थी, जबकि मामा अपने बेटे को गोद में लिए बैठी नबीहा से उसके सूट की कीमत पूछने में मसरूफ नजर आ रही थी। शारद को इब्रार, शाहजेब और अमीन के भाई शहराम के गिले में बैठे देखकर अलीना चुपके से वहां से खिसकी। एना आपी, कहाँ जा रही हैं आप? अरहम के साथ एक सोफे पर बैठी नवीन ने गदर मोड़ कर उसकी जानिब देखते हुए पूछा, तो एना ने अपने दांत पीसे। तुम्हें क्यों बताऊं, तुम बैठो अपने भाई की गोद में, नवीन को तल्खी से जवाब देते हुए एना ने आखिर में खूनखवार नजरों से अरहम को घूरा। वो बेविनास बना अपने मोबाइल में लगा रहा। नवीन का बड़ा भाई अब किसी सियासी मसले पर तबरेज़ चौधरी और नूर चचा के साथ बहस में मसरूफ नजर आ रहा था। आप ही बता देना, अगर अन्ना आप ही के पास जा रही हैं तो मुझे भी साथ ले जाए, उनका तपा हुआ चेहरा देखने का दिल कर रहा है। उसकी जानी पूरी की पूरी घूमकर नवीन ने चित्कार लेते हुए कहा, तो एना ने खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरा। शर्म करो नवी, उसने धीमे लहजे में से डपटा। तभी रमीन के भाई शहराम की निगाह ऐना के तपे तपे चेहरे पर पड़ी थी। वो छोटी सी लड़की काफ़ी देर से उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच रही थी, कुछ इस अंदाज में कि वो अपना और उसका गैप भूलने लगा था। बज़ाहिर मोबाइल में सिर्फ अरहम की निगाह शहराम पर पड़ी तो उसे चुन निगाहों से ऐना की तरफ देखते पाकर उसकी भवें तन गई। ऐना, जहाँ खड़े खड़े मेहमानों की गिनती ही करती रहोगी या चाय बनाकर लाओगी? उसकी तरफ बैठते हुए अरहम ने कदरे बुलंद आवाज़ में उसे काफ़ी बदतमीजी से मुखातिब किया तो वो सिपटा गई। ये बहन से बात करने का कौन सा तरीका है? अरहम उसे सख्त नज़रों से घूरते नुरेश चौधरी ने बज़ाहिर नरमी से उसे टोका तो वो बिना मुस्कुराए टेक छोड़ता सीधा होकर बैठ गया। बाबा, मेरे सर में दर्द हो रहा है और ताई अम्मा ने उसे आधे घंटे पहले चाय बनाने के लिए कहा था, ये अभी तक यहीं खड़ी हुई है। अपने मखसूस उखड़ लहजे में बाप को जवाब देते हुए उसने खा जाने वाली निगाहों से शहराम को घूरा। इससे पहले कि नुरेश चौधरी उसे मजीद कुछ कहते, निमरा बेगम बोल पड़ी। बच्चा ठीक कह रहा है नुरेश, मैंने ऐना को काफ़ी देर पहले कहा था। अरहम की नाराज़गी बजा है समझदारी का मुजाहरा करते हुए निमरा ने सबके सामने बेटी की ही कोताही पर गर्दानी तो वो खफीफ सी होती उंगली लटकाने लगी। अरे भई, ऐसी कौन सी बात है? बच्ची को परेशान ही कर दिया, अभी बना लेगी चाय, ऐसी कौन सी बात है? ऐना की शर्मिंदगी दूर करने को रामीन की अम्मी ने नरमी से कहा तो वो मुझकर मुस्कुराई। नवीन, चलो चल रही हो क्या? चढ़ न चढ़, ऐना ने नवीन को मुखातिब किया। सॉरी आपी, लेकिन मुझे चाय बनाने या बनते देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब खुद ही बना ले। फ़ौरन से पहले काबिल से कफर होती नवीन ने कुछ न गोद में रखते हुए कहा तो ऐना पैर फटकती वहाँ से किचन में चली गई। उसके जाने के बाद अरहम ने कदरे पुरसुकून होकर सोफे की पुछ से टेक लगा ली। तभी सहाक अपना ब्रीफ के सामने लाउंज में दाखिल हुआ। उसने आवाज़ बुलंद सलाम किया तो सुनने पर हर पदरे धीरे से जवाब दिया। लो भाई, दूसरा दुल्हा भी आ गया। शाहजेब ने मुस्कुराते हुए बुलंद सरगोशी की तो सहाक ने कुछ हौनक सा होकर उन सबकी जानिब देखा। उसके बैठने के लिए कहीं जगह न देकर अरहम फौरन अपनी जगह से उठा था। भाई यहाँ आ जाएं आप, आपको बैठने की जरूरत है। उसके हाथ से ब्रीफ किस लेते हुए अरहम ने जल्दी से कहा। हाँ हाँ, इस बात में सा हिलाते हुए अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए अरहम की छोड़ी हुई नशीस पर बैठ गया। मुझे तो लगता है भाई को लेटने की जरूरत है, या फिर भाई को अपने लिए लफ्जुलहा हजम हो जाए। ये बुलंद सरगोशी करने वाली नवीन थी, जिस पर बेख्तियार जंग पार्टी का कहका पड़ा था। अरहम दबे पाँव वहाँ से खिसकता किचन में आ गया। वो सामने ही खड़ी बड़ी सी ट्रे में कप रख रही थी। अरहम की जानिब उसकी पुश्ती कदमों की आहट पाकर फौरन पलटी। अरहम को सामने देखकर अलीना का हलक करवा हो गया। तुम जहाँ क्यों आए हो? कमर पर हाथ टिकाते हुए उसने तीखेपन से पूछा तो अरहम ने हाथ में पकड़ा मोबाइल जींस की पॉकेट में घुसा लिया।
वो ट्रे काफ़ी बड़ी है, तुमसे उठाई नहीं जाएगी, चाहे मैं ले जाऊंगा, तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। अपना सर खजाते हुए उसने बड़ी मुश्किलों से अपना खुलता लहजा कुछ नरम करते हुए कहा तो ऐना ने आंखें छोटी करते हुए उसे घूरा। ये ट्वाली जहाँ मौजूद है, मैं इजीली मैनेज कर सकती हूँ, तुम जाओ। शहादत की उंगली से करीब ही ट्वाली की तरफ इशारा करते हुए ऐना ने बेमनवती से कहा तो अडहम ने सख्त निगाहों से उसे घूरा। हाँ तो ये मैं ही ले जाऊंगा, तुम चाय बनाओ और बस बाहर मत आना। बालों में हाथ चलाते हुए उसने लहजे में लापरवाही समझने की कोशिश करते हुए कहा तो ऐना तप गई। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों ना जाऊँ मैं बाहर, चाय मैंने बनाई है और क्रेडिट तुम ले लो। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं खुद लेकर जाऊंगी, तुम जाओ बाहर। उसकी बात से उल्टा ही मतलब अखज करती वो आंखें घुमाते हुई बोली तो अरहम ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बेंच ली। देखो है ना, मैंने कह दिया ना कि तुम बाहर नहीं आओगी तो मतलब नहीं आओगी, चाहे उतारो, मैंने लेकर जानी है। अपने मिजाज के खिलाफ खुद पर जब्त करता वो ठहर ठहर कर बोला तो ऐना गुस्से से सुर्ख हो गई। मेरे बाप नहीं हो तुम जो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मैं बाहर जाऊंगी और चाय लेकर जाऊंगी, तुम जो कर सकते हो कर लो। उसकी आंखों में देखती वो चैलेंजिंग अंदाज में बोली तो अडहम से मजीद जब्त करना मुहाल हो गया। मुझे गुस्सा मत दिलाओ ऐना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। उसके करीब होता वो एक एक लफ्ज़ चुबा चुबा कर बोला तो ऐना पीछे हटती भी दोबदू बोली थी। मुझे भी गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा नहीं होगा। उसके गुस्से से खायफ होती वो एक कदम पीछे तो हो गई थी, लेकिन जुबान के आगे तो खंदक थी। सो खामोश रहना उसके अपने बस में भी नहीं था। तुम ऐना क्या कर लोगी तुम, हाँ समझती क्या हो तुम खुद को, बोलो। उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरता वो घुराया तो ऐना ने कंधे उचकाए। वही जो मैं हूँ, खूबसूरत, मासूम, ज़हीन और इंतहा दर्जे की सगर। अरहम को चलाने को वह हाथ लपेटती जब इत्मीनान से बोली थी तभी उसके सगरापे का सबूत उभर उभर कर चूल्हे पर गिरती चाय ने दिया था। उससे नज़रों में गिरफ्त लिए वो चाहना अंदाज में अचानक उसके करीब हुआ तो ऐना ने एकदम आंखें बंद कर ली। उसके करीब झुककर अरहम ने उसके पीछे चूल्हे की गैस बंद कर दी। उसके दूर हो जाने पर ऐना ने आंखें खोली तो अरहम ने उसे आंखों के से पीछे देखने का इशारा किया। ऐना ने पीछे देखा तो बेइख्तियार दिल ही दिल में उस गुस्ताख चाय को कोसा जिसने दीक्षी की हदूद पार करके अरहम के सामने उसके सुगरापे का जनाजा निकाल दिया था। वो शर्मिंदगी से खुजल सी हो गई। अब जो बच गई है उसे कप्पों में डाल दो जल्दी से, बाहर सब वेट कर रहे हैं। अपने बाजू लपेटते हुए अरहम ने पुरसुकून लहजे में कहा तो वो खुद पर जब्त करती हुई कप्पों में अंडेलने लगी। ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हो ही मनहूस। अपना गुस्सा उस पर निकालती वो बड़बड़ाई। वो दूसरा जुमला उसने दिल में कहा था। ट्राली सेट करके उसने अरहम के हवाले कर दी। अब मैं बाहर क्यों ना आऊँ, अरहम को ट्राली लेकर पलटते देखा ऐने तपे तपे से लहजे में पूछा। अना आपी के पास चली जाओ, अरहम ने जान छुड़ाने को लापरवाही से कहा तो पैर पटकते वो उसके पीछे लपकी। मैं इन्हीं के पास जाने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त मुझे बर्दाश्त करने के मूड में है। ऐना ने कदरे तीखे लहजे में उसे अपना मसला बताया। हाँ तो अपने कमरे में चली जाओ ना, क्योंकि फिलहाल मैं भी तुम्हें बाहर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हूँ, अरहम ने शाहाना अंदाज में कहा तो ऐना से लग उठी। तुम्हारा मसला क्या है, अरहम पूछते हुए वो ढांसी हो गई। फिर वक्त तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, दुआ करो कि मैं इस मसले से अनजान ही रहूँ वरना तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। उसकी जानिब पलटकर आहिस्तगी से कहते हुए अरहम ने एक मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली तो इस सरियल की इस मेहरबानी पर ऐना ने कुछ हैरत से उसे देखा। वो इसे बेयकीनी की कैफियत में वहीं छोड़कर खुद ट्राली घसीटता लाउंज में चला गया। मजबूरन वो दिल ही दिल में उसे नए अरकबात से नवाजती अपने कमरे में आ गई, क्योंकि इस बात तहजीब से कोई बैद नहीं थी कि वह सबके सामने उसे फिर से किसी दूसरे हवाले से जलील कर देता। रमीन की फैमिली से इजाज़त लेकर वो उनकी वापसी से पहले ही जमशेद घर से निकल आया था। उस पर रात के 9 बजने वाले थे जब उसकी गाड़ी एक मखसूस रास्ते पर गामजन थी। 20 से 25 मिनट की मुसाफत के बाद वो इस पार्क के बाहर था जिसके करीब ही साइकाट्रिस्ट का क्लिनिक था। गाड़ी से बाहर निकलकर उसने डीमा बाई का नंबर मिलाया। पहली बैल पर ही कॉल रिसीव कर ली गई। तुमने 1 घंटे का कहा था और अब 3 घंटे होने को आए हैं, क्या उसे दोबारा मेरे ही सर मंडराने का इरादा है जो अभी तक आए नहीं। कॉल रिसीव करते ही वो फट पड़ी थी। मैं आ चुका हूँ, तुम कहाँ हो ये बताओ। उसके बाद तहजीब लहजे को नज़रअंदाज करते हुए शारदा बेसंजीदगी से पूछा तो वो उसे अपनी लोकेशन समझाने लगी। 2 मिनट से भी कम के वक्फे में उसके सामने था जिसके करीब ही मोमल बैठी तारे गिन रही थी। सड़क को देखते ही मोमल खिल उठी। तू कहाँ रह गया था बाबू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। उसके करीब आते ही वो शिकवा करने वाले अंदाज में बोली। शारब ने एक नज़र उसकी जानिब देखा जैसे 6 बजे के बाद वो अजलत में साइकाट्रिस्ट के क्लिनिक छोड़कर गया था। मुझे क्यों याद किया तुमने, तुम्हें तो सिर्फ पड़ी चाहिए थी ना, अब तुम इत्मीनान से रहो उसके साथ। उसकी आंखों में संजीदगी देखते हुए वो बेतासुर लहजे में बोला तो मोमल का चेहरा उतर गया। तो अब तो चला जाएगा। उसके बिल्कुल सामने आती वो सर उठाकर बोली, लहजे में बेचैनी और आंखों में खौफ था। ज़ाहिर सी बात है, जब तुम परी के साथ रहना चाहती हो तो मेरा जहाँ क्या काम। उसका गाल नरमी से थपकते हुए शारब ने कहा तो मोमल ने पलटकर डीमा बाई की तरफ देखा जो वहाँ अनजान से खड़ी थी। अलबत्ता उसकी आंखों के सूजे पपोटे चुगली खा रहे थे कि वो मोमल से मिलकर काफ़ी देर होती रही है। वो तो ठीक है, लेकिन बाबू तू भी मेरे पास ही रहना, दोस्तों साथ ही रहते हैं ना। उसका बाजू थामते हुए मोमल ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। मुझे अब देर हो रही है, क्या मैं जाऊँ। मोमल से नजरें बचाकर रीमा बाई ने शाब से पूछा तो उसने उसे 1 मिनट रुकने का इशारा किया। मैं तुम्हारे पास रह लेता हूँ, लेकिन फिर तुम्हारी परी हमारे साथ नहीं रह सकती मोमल, अब तुम सोच लो। शारब ने बड़ी संजीदगी से उसे जवाब दिया तो मोमल ने उसका बाजू छोड़ने के बजाय मजीद सख्ती से दबोच लिया। ऐसा नहीं होना, तो भी साथ रहेगा। सर नफ़ी में हिलाती वो जिद्दीपन से बोली।
دیکھو مومل، میری بات غور سے سنو، اگر تم میرے ساتھ رہو گی تم جب چاہو میں تمہیں پری سے ملوانے لے آیا کروں گا، لیکن اگر ابھی تم پری کے ساتھ چلی گئی تو میں کبھی تم سے ملنے نہیں آؤں گا، کبھی نہیں، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے شاب نے بے تاثر لہجے میں کہا، تم اس کے نازک ذہن کو زحمت کیوں دے رہی ہو؟ وہ فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، اگر کر بھی لے تو اب اسے واپس اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گی۔ شاب کی باتوں سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی ریما بائی ترک کر بولی۔ مومل ان دونوں کے درمیان کھڑی خالی خالی نظروں سے کبھی ریما بائی تو کبھی شارب کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہیں رکھتی اہلیت؟ رکھتی ہے اہلیت، کوئی پاگل نہیں ہے، جس صرف اعتماد اور علم کی کمی ہے، اور یہ دونوں چیزیں میں اسے دوں گا انشاءاللہ، اور تب یہ تمہارے منہ پر تھوکنا پسند نہیں کرے گی۔ نفرت امیز نگاہوں سے ریما بائی کی جانب دیکھتا وہ دھیمی آواز میں چلایا، جو دینا ہے دیتے پھرو، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ شال اپنے گرد لپیٹی وہ سرج لہجے میں بولی، پھر بنا کے وہاں سے پلٹ گئی۔ اسے جاتا دیکھ کر مومن سرت سے اس کی جانب لپکی۔ شارب نے پھرتی سے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے پیچھے کھینچ لیا۔ چھوڑ مجھے، چھوڑ بابو، پری رک جا، پری مجھے چھوڑ کے نہ جا۔ اس کی گرفت سے نکلنے کو مچلتی وہ چیخی۔ مومل، وہ نہیں رکے گی، اسے جانے دو، میں اسے پھر بلا لوں گا۔ اسے اپنے قریب کرتا وہ نرمی سے بولا تو مومل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے دھکا دیا، لیکن اس کے نازک ہاتھ کے دباؤ سے وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بابو مجھے چھوڑ دے بابو، وہ چلی جائے گی۔ اسے جھنجھوڑتی وہ روتے ہوئے چلائی۔ اس بار شارب نے قدرے سختی سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ ادھر دیکھو، مجھے چھوڑ دو، تمہیں جانے دو، جانا چاہتی ہو؟ اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کرتا وہ سخت لہجے میں بولا۔ رونے کے ساتھ ساتھ چیخنے کی تیاری پکڑتی مومل نے بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ چھوڑ دے، وہ چلی جائے گی، وہ دہائی دینے والے انداز میں گھٹی گھٹی سی آواز میں چیخی۔ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو پھر میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گا مومل، اب بتاؤ چھوڑ دو؟ ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شاب نے سنگین لہجے میں پوچھا تو اس کی گرفت میں مچلتی وہ پل بھر کو تھم گئی۔ پار کی نیلی پیلی روشنیوں میں شاب کی سبز آنکھوں میں دیکھتی مومل کے دل پر اس کے نقوش چھپتے چلے گئے۔ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا، ایسا نہ کرنا، نہ کرنا۔ اس کے سینے سے لگتی وہ روتے ہوئے بڑبڑائی۔ شاب کو ایک کونا سکون ہوا۔ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اس نے مومل کی پشت سہلائی، پری کی فکر مت کرو تم، میں تمہیں اس سے ملواتا رہوں گا۔ شاب نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو مومل نے اسے الگ ہوتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ کیسی رہی پھر آج کی ملاقات؟ مزہ آیا؟ اس کے کان صاف کرتے ہوئے شاب نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو ریما بائی کے ساتھ گزرا وقت سوچ کے وہ روتے روتے ہنسنے لگی۔ بڑا مزہ آیا بابو، پتا ہے میں اور پری ایک بڈھے بابے سے بھی ملے تھے، وہ میرا بہت اچھا دوست بن گیا۔ اس کی جان دیکھتی وہ خوشی خوشی بتانے لگی، وہ یقیناً سائیکاٹرسٹ کی بات کر رہی تھی، بالکل میرے جیسا دوست۔ اسے اپنے ساتھ لے چلتے ہوئے شاب نے پوچھا تو اس نے جٹ نمی میں سر ہلایا۔ تیرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے بابو۔ اس کی آنکھوں میں تیرے جیسی روشنیاں نہیں تھی، اس کا ہنسنا تیرے جیسا نہیں تھا، اس کی آواز بھی ایسی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتی وہ آواز بلند اس کے بارے میں تبصرہ کر رہی تھی۔ شرب کے لب بے سختہ مسکراتے چلے جا رہے تھے۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ اسے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے ہوئے شاب نے نرمی سے پوچھا تو وہ کچھ نہ سمجھی سو اسے دیکھنے لگی۔ آئس کریم ٹھنڈی اور میٹھی ہوتی ہے، تمہیں پسند آئے گی۔ اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے اس کا حیرت سے کھلا منہ بند کرتے ہوئے شاب نے نرمی سے کہا تو مومل نے جٹ ہاں میں سر ہلایا۔ پھر شاب نے راستے میں ہی آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روک کر اس کی اور اپنے لیے آئس کریم لی تھی۔ شاب کو آئس کریم کھاتا دیکھ کر وہ اسی کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس بے ڈنگی کوشش میں وہ بری طرح ناکام ہوتی اپنا چہرہ اور ہاتھ گندے کر چکی تھی۔ اسے جوکر بنا دیکھ کر وہ خلاف معمول قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ بھی بچوں کی طرح ہنسنے لگی، لیکن جب شاب نے ہنستے اسے فرنٹ مرر میں اس کا چہرہ دکھایا تو وہ ہنستے ہنستے رونا شروع ہو گئی۔ تب مجبوراً شاب کو اسے ہنسانے کے لیے خود بھی جوکر بننا پڑا۔ اس کی ناک، گال اور مونچھوں پر لگی آئس کریم دیکھ کر وہ رونا بھول بھال کر دوبارہ ہنسنا شروع ہو گئی۔ کچھ دیر تو وہ سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر خود بھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتی مومل کے ساتھ ہنسنے لگا۔ یہ رات کا تیسرا پہر تھا جب چہار سو خاموشی کا راستہ سیاہی اوڑھ کر پھیلی شمشیر گاہ کی دیوار کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ ایسے میں وہ بالکونی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور لاؤنج میں جا کر جو خالی پڑا تھا۔ مین گیٹ پر دونوں جانب بیٹھے چوکیدار بھی اونگ رہے تھے۔ انار نے دوپٹہ کھول کر کمر پر باندھا اور خود ہمت کر کے ریلنگ کا سہارا لیے اسی درخت پر چڑھ گئی جس کے ذریعے 6 گھنٹے پہلے ہنٹر نے اس کے کمرے کی بالکونی تک آیا تھا۔ درخت کی مضبوط شاخیں تھامتے ہوئے وہ خاموشی سے نیچے اترنے لگی۔ اگر گر جانے کا خوف کسی چھوٹے منچے کی مانند اس کے کندھے سے لٹک رہا تھا، صبر کر اترنے کے باوجود خوف کا بوجھ اس کے کندھوں پر ایسا پڑا کہ زمین سے 4-5 فٹ کے فاصلے سے اس کا پیر پھسلا تھا اور وہ لڑکھائی۔ خوف کے مارے اس نے آنکھیں میچ لی، لیکن جب خود کو کسی کے بازو میں پایا تو پٹ سے آنکھیں کھول لی۔ آنکھیں کھولنے پر اس کا ناپسندیدہ ترین چہرہ اس کے مقابل تھا۔ ضحاک نے نرمی سے اسے اپنی گود سے اتارا۔ تو تم یہاں کی کیسے؟ چوری پکڑے جانے پر وہ بوکھلا سی گئی۔ دوپٹہ جلدی سے کھول کر شانوں پر پھیلایا تھا۔ تم بھاگ رہی تھی نا انا؟ حسب عادت اپنی ناک پر درا چشمہ درست کرتے ہوئے ضحاک نے پوچھا تو اس کے سوال پر انا کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ پہلی بار وہ ضحاک کے سامنے خود کو کم اعتماد محسوس کر رہی تھی۔ جی نہیں، میں صرف پریکٹس کر رہی تھی، ہمت مجمع کرتے انا نے سچائی کا مظاہرہ کیا۔ بھاگنے کی؟ پوچھتے ہوئے ضحاک کا منہ کھل گیا۔ فار گاڈ سیک اسے تو بند کرو، اس کے منہ پر ہاتھ مارتے ہوئے انا نے تپ کر کہا۔
میں سوچ رہا ہوں کہ اگر تم گر جاتی تو یقیناً تمہاری ٹانگیں ٹوٹ جاتی، پھر تم کیسے بھاگتی؟ انا، مجبوراً مجھے ایک لنگڑی لڑکی سے شادی کرنا پڑتی۔ کچھ سوچنے کی کوشش کرتا وہ بڑی سادگی سے بولا، او شٹ اپ، تم سے شادی کرنے سے اچھا ہے میں مر جاؤں۔ ناک چڑھاتی وہ دبی دبی آواز میں چلائی تو ضحاک نے اس کا پوائنٹ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ مرنے کے لیے تمہیں خودکشی کرنی چاہیے تھی، یہ تو کوئی پراپر طریقہ نہیں تھا، اس سے تم لنگڑی ہی ہو سکتی تھی اور پھر ساری زندگی مجھے تمہاری خدمت کرنی پڑتی۔ ٹھنڈی سانس کھانچ کرتا وہ بڑی سنجیدگی سے اسے مشورے دے رہا تھا۔ اس کا جواب سن کر انا اس سرد رات میں سلگنے لگی تھی۔ اپنی عظیم نصیحتیں اپنے پاس رکھو، آئی سمجھ میں نے جو کرنا ہوگا نا وہ میں کر لوں گی۔ اس کی جانب سے رخ موڑتی وہ ترک کر بولی، ٹھیک ہے پھر، لیکن جو بھی کرنا پورا کرنا، کچھ بھی ادھورا کرو گی تو تمہارے ساتھ مجھے بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ اس سے زیادہ اپنے لیے فکر مند تھا۔ انا نے پلٹ کر بغور اس کی جانب دیکھا، آیا وہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدہ ہے؟ لیکن اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر انا کو یقین ہو گیا کہ مقابل واقعی اب نارمل ہے۔ مرو تم، تب کر کہتی وہ واپس درخت پر چڑھنے لگی۔ لیکن میں کیوں شاید، تم نہیں کرنا چاہتی نا؟ ضحاک نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ اسے کوئی جواب دیتی شاید کے گاڑی کی ہارن کی آواز پر وہ دونوں ہی گھبرا گئے۔ اس بار وہ پھسلی تو سیدھا زمین بوس ہوئی تھی، جبکہ چوکیدار بھی ہڑبڑا کر ہوش میں آتے اب گیٹ کھول رہے تھے۔ انا کے پاؤں کا ٹخنا درخت کی کھردری جلد سے رگڑ کر چھل گیا تھا، وہ رونے والی ہوتی چلائی، اب کیا ہوگا؟ بھائی آگے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتی وہ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ ہونا کیا ہے، آنے تو انہیں میں سب مینیج کر لوں گا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ضحاک نے اسے حوصلہ دیا تو انا نے مشکوک نگاہوں سے اسے گھورا۔ شرم اپنی گاڑی ڈرائیو کے حال نگال کے ادھوری عمارت کی جانب آ گیا۔ اسے انا کے کمرے والی سائڈ پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہیں آ گیا۔ انا کو پاؤں پکڑے زمین پر بیٹھے دیکھ کر شاید فکر مند ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ شاید نے ضحاک کو مخاطب کیا جو انا کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں بھائی، انا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے جہاں سے بھاگ رہی تھی اور بس اسی کوشش میں گر گئی۔ اس نے بڑے عام سے لہجے میں شارک کو حقیقت بتائی تو جہاں شارک کو حید کا شدید جھٹکا لگا تھا وہیں انا شرم سے ڈوب مرنے کو ہوئی۔ انا ریلی؟ آگے بڑھ کر انا کا بال سختی سے تھامتے ہوئے شارک نے درستگی سے پوچھا تو انا کی آنکھیں بڑھ آئیں۔ ضحاک بولے پن سے کھڑا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جسے بڑھاوا وہ خود دے چکا تھا۔ نہیں بھائی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، انا نے ہکلاتے ہوئے اپنی صفائی دی تو شارک نے پہلے سے زیادہ سختی سے اسے جھڑکا۔ جھوٹ تم بول رہی ہو نا؟ ایک میرے سامنے ہی تو یہ سچ بولتا ہے، ورنہ باقیوں کے سامنے تو یہ تمہاری ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ شعیب کا انداز متعصبانہ تھا۔ ہاں تو اسی بات کا فائدہ اٹھا رہا ہے یہ، میں باغ نہیں رہی تھی، یہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی وہ بوکھلا گئی۔ تو تم ضحاک ادھر دیکھو ذرا، کیا میں نے تم سے کہا کہ میں باغ رہی ہوں؟ اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر اسے اپنی جانب گھماتی وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی، بال جو کچھ دیر پہلے جوڑے میں مقید تھے دوبارہ گرنے کے باعث اس پل تقریباً کھل چکے تھے۔ ضحاک ساخت نگاہوں سے اس کا بکھرا بکھرا سا دل نشین روپ دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس صاحب کے سامنے شرمندگی سے پانی پانی ہوتی وہ رو دینے کو تھی۔ اسے کیوں دھمکا رہی ہو؟ انا مجھ سے بات کرو تم، پرابلم کیا ہے؟ اگر تمہیں اعتراض تھا تو مجھ سے آ کر کہتی تم، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں، انا کو مخاطب کرتا شارک مزید بولا تو اس نے آنکھیں میچتے ہوئے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں باغ نہیں رہی تھی، میں تو بس ویسے ہی، ایکچولی ابھی رات میں نا ایک موٹا سا نیلا پیلا بلہ اس درخت سے چڑھ کر میرے کمرے کی بالکونی میں آ گیا تھا، تو میں ابھی بس یہاں سے اتر کر دیکھ رہی تھی کہ کیا درخت سے اترنا، جلدی جلدی میں بے تکا سا بولتے بولتے وہ خود بھی رکی۔ بے اختیار اس نے اپنی زبان دام تلے دبائی تھی۔ اس نئی کہانی پر جہاں ضحاک نے غیر دماغی سے انا کی جانب دیکھا وہیں شارک حقیقتاً فکر مند ہو گیا۔ اس نے سر سے اس کی پیشانی چھو کر دیکھی جو اس پر برف ہو رہی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ یہ کس قسم کی بات کر رہی ہو تم؟ مطلب نیلا پیلا بلہ؟ ہوش میں تو ہو؟ اس کی کلائی تھام کر اس کی نبض ٹولتا شارک سچ مچ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ بھائی لگتا ہے اس نے شادی کی بہت زیادہ ٹینشن لے لی ہے، تبھی ایسے باتیں کر رہی ہے۔ اس کی فر پر چلتی زبان کی تیزی بلائے اپنی سادگی سے مجبور ضحاک بھی اس کے لیے فکر مند ہو گیا۔ انا کو لمحے کے سیکنڈویں حصے میں آئیڈیا سوجا تھا۔ ہاں وہ بھائی رات تھی بہت، میں جہاں تھی نا، آپ کہاں سے آگے؟ یہ تو میرا خواب ہے نا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ غیر دماغی کا مظاہرہ کرتی وہ آنکھیں گول کر گھماتے ہوئے بولی تو شارک نے بے اختیار اپنی پیشانی مس لی۔ ضحاک تم بھی نہ جات، طبیعت خراب ہے اس کی، تم پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہو، پاگل ہی ہو۔ انا کے لیے پریشان ہوتا شارک ضحاک پر خفا ہوتے ہوئے بولا، یہی تو میں کہتی ہوں کہ یہ پاگل ہے، لیکن کوئی یقین ہی نہیں کرتا۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ انا، ضحاک نے فوراً سے اسے تھاما تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انا نے آنکھیں بند کر لی۔ سب کچھ گول گول جھلنا میں لسر وہ اپنا سر تھام کر لڑکھاتی وہ اداکاری کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ ضحاک اسے سنبھالو یار، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بچی کو، رات کا وقت ہے، کوئی اوپری جناتی مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ انا کو سہارا دیتے ہوئے شارک نے سنجیدگی سے کہا تو انا نے دل ہی دل میں استغفراللہ پڑھی تھی۔ ضحاک نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے اپنا توانا بازوؤں میں بھر لیا۔ روم میں چھوڑ آؤ اسے، اگر صبح اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو کسی سے اس واقعے کا ذکر مت کرنا۔ ضحاک کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شارک نے مدھم لہجے میں اسے سمجھا، اور اگر نہ ہوئی تو بھائی، وہ اس پر تشویش زدہ دکھائی دے رہا تھا، تو کسی ڈاکٹر کو دکھائیں گے یار، ابھی تو اسے روم میں لے جاؤ، شارک نے آہستگی سے کہا تو وہ اس بات میں سا ہلاتا اسے لے کر اندر آ گیا۔ شارک لاؤنج سے ہی اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا تو سینے چلتے ہوئے ضحاک نے کھوجتی نگاہوں سے اسے اپنی باہوں میں انا کے بے سدھ وجود کو دیکھا۔ وہ ہنوز
آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، اس کے کمرے میں آ کر اسے بیڈ پر لٹا کر وہ بالکونی کی طرف آیا اور دروازہ بند کر کے پردے برابر کر دیے۔ ضحاک نے پلٹ کر بیڈ پر لیٹی انا کی جانب دیکھا، پھر اس کے قریب آ کر اسے کمبل اڑا دیا۔ آنکھیں باندھ کی لیٹی وہ اس پر ساکت جھیل کی مانند دکھ رہی تھی۔ ضحاک نے نرم نگاہوں سے اس کی بند پلکوں کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے رخسار سے چپکی بالوں کی چند ریتیں پیچھے کی۔ ضحاک کی ٹھنڈی انگلیوں کے لمس نے پل بھر کو آنکھیں بند کی لیٹی انا کو سنسا کر دیا۔ اس کے آرام کی غرض سے ضحاک نے جیسے ہی اس کے ادھ کھلے بالوں سے قیچی نکالا تو انا نے پٹ سے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دیا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں، بھائی کے سامنے یہ کیوں کہا کہ میں بھاگ رہی تھی؟ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتی وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہوئے لڑاکا عورتوں والے انداز میں بولی تو ضحاک نے چشمہ درست کرتے ہوئے اسے گھورا۔ تم بے ہوش نہیں ہوئی؟ وہ پلکیں جھپکا کر اس کی صحیح سلامت موجودگی کا یقین کرتا حیرت زدہ انداز میں بولا، تو تم کیا چاہتے تھے کہ میں بے ہوش ہو جاتی؟ ہیں؟ بیڈ سے اتر کر اس کے مقابل کھڑی ہوتی وہ آنکھیں چھوٹی کر کے بولی تو ضحاک نے فوراً نفی میں سا ہلایا۔ نہیں، وہ تمہاری طبیعت خراب تھی نا، میں نے اس لیے پوچھا۔ ضحاک نے اسے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ تھی نہیں، میں نے خود کر لی تھی، ورنہ بھائی مجھے جان سے مار ڈالتے اور تمہاری دلی تمنا پوری ہو جاتی۔ اس کے سینے پر ہتھیلیوں سے دباؤ ڈال کر اسے پیچھے دھکا دیتی وہ لڑنے کے در پہ تھی۔ کہ کیا مطلب؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم بھاگنے کی پریکٹس کر رہی تھی۔ اپنی شرٹ سے نادیدہ گر جاتے ہوئے ضحاک نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کر رہی تھی میں پریکٹس، تو کیا کر لو گے تم؟ پھر اسے دھکا دیتی وہ بے خوفی سے بولی تو ضحاک نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجتے ہوئے اسے گھورا۔ یعنی تم نے بھائی سے جھوٹ بولا نا؟ وہ پیلا بلا خفگی بڑے لہجے میں پوچھتے وہ قطعی بھول گیا کہ پیلے رنگ کا بلا تو اس نے ڈرائنگ کی بکس میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ پیلا نہیں، نیلا، جھوٹ نہیں بولا میں نے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے رات میں ہی ایک نیلا خونخوار بلا میرے کمرے کی بالکونی میں آیا تھا۔ ہنٹر کا خاکہ اس نے بڑے انوکھے انداز میں کھینچا تھا۔ ضحاک نے کچھ ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ ایک منٹ، ایک نیلا بلا تمہارے کمرے کی بالکونی میں آیا اور تم سے درخت سے اتر کر بھاگنے کی پریکٹس کر رہی تھی؟ اپنے دماغ کا استعمال کرنے کی ادنا سی کوشش کرتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، میں اتر کر دیکھ رہی تھی کہ آگے میں بلے کی طرح اتر سکتی ہوں یا نہیں۔ اسے کنفیوز کرنے کو انا نے ہاتھ لپیٹتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ تو پھر پریکٹس؟ ضحاک نے ایک بار پھر اپنا چشمہ درست کیا۔ کیا پریکٹس؟ تم مجھے کنفیوز کر رہے ہو؟ اب اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے انا نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہا۔ ارے یار، کنفیوز تو تم کر رہی تھی مجھے۔ پریشان ہوتا وہ قدرے بلند آواز میں بولا۔ چلو شکر ہے میں کامیاب تو ہوئی، اب نکلو میرے کمرے سے۔ اسے بازو سے تھام کر کمرے کے دروازے کی طرف لے جاتی وہ اطمینان بڑے لہجے میں بولی۔ پہلے مجھے کلیئر تو کر دو، پریکٹس پہلے کی یا پھر نیلا بلا پہلے آیا اور وہ تمہارا خواب؟ اور وہ حساب لگانے کی کوشش کر رہا تھا جب انا نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ضحاک، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، جا کر سو جاؤ۔ اس کی طبیعت کا بیڑا غرق کرنے کے بعد وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہہ کر اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکی تھی۔ اف، یہ واقعی پاگل ہے، میرا کیا بنے گا؟ ذرا اپنے بال سمیٹتی وہ بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے بڑبڑائی، جبکہ دوسری جانب وہ بیچارہ تانے بانے بننے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا۔ لوہے کی دیواروں کے درمیان مکمل خاموشی کا راج تھا۔ دیواروں پر بڑے بھاری پردوں پر گتھا باریک ڈیزائن گھورتے ہوئے وہ آرام دہ حالت میں صوفہ نما بیڈ پر دراز تھا۔ وہیں ایک جانب لکڑی کی اونچی میز پر لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا جس کی روشن سکرین پر جمی نگاہیں مزمل کی تھی جو میز کے ساتھ ہی کرسی پر براجمان تھا۔ کمرے میں بیڈ اور میز کے علاوہ لکڑی کی چھوٹی سی الماری تھی جس میں ان دونوں کی فوری ضرورت کے چند لباس تھے۔ کچن کے نام پر ایک صاف ستھری سلیب بھی تھی جس پر کھانے کا خشک سامان رکھا ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ یوزفل رہے گا؟ اوندے منہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے وہ آنکھیں موندتے ہوئے آہستگی سے بولا۔ منصور کمال کا کام پورا کیے بغیر آپ اس دوسرے معاملے پر انوالو ہونا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ یوزفل رہے گا یا نہیں؟ لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتے ہوئے مزمل نے مصروف سے انداز میں اسے جواب دیا۔ تو بس یہ فائنل انفارمیشن نکال دو، اس کے بعد منصور کمال کا کام مکمل سمجھو، اس کے بعد سب کچھ یوزفل رہے گا۔ مزمل منہ پر تکیہ رکھتے ہوئے ہنٹر نے باری ہوتی آواز میں کہا۔ مزمل نے آہستگی سے ہنکار بھرا، پھر مکمل تندہی سے لیپ ٹاپ کی سکرین پر ابھرتے ڈیٹا کا جائزہ لینے لگا۔ کنٹینس سست روی سے اس منظر کی جانب گامزن تھا جہاں ہنٹر کے لیے ایک دوسرا منصوبہ تیار تھا، جبکہ راستے کے دشواریوں سے بے بہر وہ دونوں اندر اپنے اپنے کمرے میں موجود اپنے لیے مختص کام میں مصروف تھے۔ ایک نیند کی وادیوں میں اترتا اپنا دماغ ٹھنڈا کر رہا تھا جبکہ دوسرا لیپ ٹاپ پر کچھ کھوج رہا تھا۔ گہری نیند سے ہوش کی دنیا میں آتے ہی اس نے آہستہ کروٹ بدلی تو آنکھ کھلتے ہی اس کی نگاہ پہلے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی فالیہ پر پڑی تھی۔ وہ وہی فراق پہنے کھلے بال اپنے بال سنوار رہی تھی جو 2 دن پہن کر وہ شعیب کے ساتھ ریما بائی سے ملنے گئی تھی۔ مومن نے آنکھیں چھوٹی کر کے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ سامنی سلونی سی قدرے پتلی دبلی سی لڑکی تھی لیکن اس کے باوجود وہ لباس اس کے جسم پر کچھ چست لگ رہا تھا۔ تو نے کیوں پہنی میری فراق؟ ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے کودتی وہ اونچی آواز میں بولی تو اپنے خیالوں میں گم فاریہ چونگی، پھر اس کی طرف گھومتے ہوئے ہولے سے مسکرائی۔ آپ تو پہنتے نہیں، تو سر نے مجھے کہا کہ میں پہن لیا کروں، فوراً نرم لہجے میں جواب دیا تو مومن نے نگاہیں جھکا کر کچھ پل فرش کو گھورا۔ تیری اس سے بات ہوئی ہے کیا؟ وہ کب آئے گا؟ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے مومن نے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ پرسوں وہ اسے کافی دیر اپنے لائٹ ڈریسز پہننے پر اصرار کرتا رہا تھا لیکن جب مومن نہیں مانی تو وہ ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ نتیجتاً وہ اگلے دن اس سے ملنے نہیں آیا تھا اور اب صبح جاگتے ہی مومن کو شعیب کا خیال آ گیا تھا۔
پتہ نہیں میم، میری ان سے بات نہیں ہوئی تھی، فاریہ نے اپنے مخصوص انداز میں اسے جواب دیا تو وہ غصے میں آ گئی۔ جھوٹ مت بول کمینی، ہر وقت تو تجھے اس پر بولتی رہتی ہے۔ اس کی جانب لبکتے ہوئے مومل نے اس کے ہاتھ میں موجود موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فاریہ سرت سے 2 قدم دور ہوئی کہ اس سے کوئی بدنیندہ وہ اسے دھکا دے دیتی۔ یہ کیا کیا؟ فاریہ نے ہاتھ لپیٹ کر موبائل چھپاتے ہوئے کہا۔ وہ اسے بہت مرتبہ موبائل کی ڈیفینیشن سمجھا چکی تھی، لیکن موبائل لفظ کی ادائیگی کی ضرورت آج پہلی بار اسے پڑی تھی۔ یہ جب وہی جسے اس سے اس کی آواز آتی ہے اور تیری جاتی ہے، پر کے چپکاتے ہوئے مومل نے کچھ کنفیوز سی ہو کر کہا، اچھا موبائل کی بات کر رہی ہیں آپ؟ موبائل اس کی نگاہوں کے سامنے کرتے ہوئے فاریہ نے مسکرا کر کہا تو مومل نے اسبات میں سا ہلایا۔ ہاں یہی موبائل، مومل نے سر دنتے ہوئے کہا۔ تبھی دروازے کی بیل بجی، وہ آ گیا۔ وہ تقریباً چیخنے والے انداز بولی، لہجہ پن میں خوشگوار ہوا تھا۔ اس ٹائم تو نہیں آتے سر؟ فاریہ نے کچھ سوچتے ہوئے گھڑی کی جانب دیکھا جو صبح کے 8 بجانے والی تھی۔ مومل تیزی سے باہر کو لپکی۔ فاریہ نے بھی پھرتی دکھائی، لیکن جب تک وہ دونوں لاؤنج میں پہنچی وہ دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا۔ مومل کا چہرہ کھل اٹھا۔ فاریہ نے معمول کے مطابق اسے سلام کیا تو شارب نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اسے جواب دیا۔ کہاں تھا تو؟ کل آیا کیوں نہیں؟ اس کے قریب آتے ہوئے مومل نے خفگی بڑے لہجے میں پوچھا تو شارب نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے فاریہ کی جانب دیکھا۔ آپ اس رقص میں بہت اچھی لگ رہی ہیں مس فاریہ، ہلکی سی مسکراہٹ فاریہ کی جانب اچھالتے ہوئے شارب نے کہا تو فاریہ شرما کر ہنسنے لگی۔ مومل نے آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے باری باری ان دونوں کی جانب دیکھا، پھر اگلے ہی پل ناک کے نتنے پھیلاتے ہوئے وہ ان دونوں کے درمیان آئی تھی۔ اور میں نہیں اچھی لگتی تجھے؟ اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے پیچھے کی جانب دباؤ ڈالتے وہ غصیلے پن سے بولی۔ چہرہ خفگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے باعث گلابی ہو رہا تھا۔ اس کے سوال پر شارب نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ میں اس وقت تمہاری نہیں مس فاریہ کی بات کر رہا ہوں مومل، وہ اس فراق میں اچھی لگ رہی ہے۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے شارب نے بھرپور سنجیدگی سے کہا تو مومل نے بے چینی سے پلٹ کر فاریہ کو گھورا۔ لیکن یہ فراق اور بھی فراق تھے پیارے پیارے، وہ سب تو میرے لیے لایا تھا نا تو؟ اس کے قریب ہو کر اس سے شانوں سے ندیدہ گرد کار جاتے ہوئے مومل نے لہجہ کچھ نرم کرتے ہوئے کہا۔ گنہری پلکیں جھکائے وہ اس کے سینے سے چپکی شرٹ پر کچھ تلاش کرنے کی کوششوں میں نظر آ رہی تھی۔ ہاں لیکن تو پہننا نہیں چاہتی تھی تو مس فاریہ وہ سب فراکس پہن لیں گی، نو ایشو۔ اس کا ہاتھ نرمی سے پیچھے کرتے ہوئے شارب نے چاہا تو مومل نے جٹ نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں میں کیوں نہیں پہنوں گی؟ میں پہن لوں گی، بلکہ میں ابھی یہ فراق پہنوں گی۔ فاریہ کی طرف کرتے ہوئے وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولی۔ فاریہ نے سوالی نگاہوں سے شارب کی طرف دیکھا جو مکمل طور پر مومل کی طرف متوجہ تھا۔ اب وہ اس نے پہنا ہوا ہے، تم کوئی اور پہن لو نا، آؤ ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ نرمی سے کہتے ہوئے شارب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آنکھ سے اس نے فاریہ کو اشارہ کیا۔ نہیں میں یہی پہنوں گی، اتار اسے۔ اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتی وہ فاریہ کو گھورتے ہوئے چلائی۔ فاریہ جلدی سے کمرے کے اندر گھس گئی۔ بھاگ گئی سالی، اتار میرا فراق نہیں تو تیرا منہ چلا دوں گی۔ اس کے پیچھے لپکتی وہ چلائی تو شارب نے سرت سے تھاما۔ وہ آج شارب کے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھی۔ مومل بدتمیزی مت کرو، وہ پہن چکی ہے، اب تم کوئی اور پہن لو۔ اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے شارب نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ مچلی۔ نہیں میں وہی پہنوں گی، وہی فراق۔ اے لڑکی میرا فراق واپس کر، وہ بابو میرے لیے لایا تھا۔ شارب کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتی وہ چیخی۔ اس کی حالت دیکھ کر شارب نے مچ کر اپنی ہنسی دبائی۔ لے آؤ بھائی لے آؤ، مومل کا فراق واپس لے آؤ ورنہ یہ ناراض ہو جائے گی۔ اسے تسلی دینے کو شارب نے قدرے اونچی آواز میں فاریہ کو مخاطب کیا جو اس کے کہتے ہی بوتل کے جن کی طرح فراق کرتا ہاتھ میں لے کر اس کے سامنے حاضر ہوئی تھی۔ مومل نے فوراً کرتا اس کے ہاتھ سے جپٹ لیا۔ فاریہ اپنا مخصوص لباس پہن چکی تھی۔ شارب کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ جبکہ آنکھوں میں اطمینان تھا۔ وہ پرسکون تھا کہ اس نے مومل کی نفسیات کا ایک پہلو سمجھ لیا ہے۔ اس کا پلان کامیاب رہا تھا۔ اب یہ میں پہن لوں بابو؟ کرتا سینے سے لگاتے ہوئے وہ ٹھکتی ہوئی آواز میں بولی۔ گھور سیاہ آنکھوں میں اشتیاق تھا۔ ہاں پہن لو، شارب نے نرمی سے کہا۔ پھر میں بھی اچھی لگوں گی نا؟ آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے اس نے معصومیت سے پوچھا تو وہ اپنی مسکراہٹ چھپا نہ سکا۔ اسے بھلا کیا ہوتا تھا کہ وہ تو اپنے سائز سے بڑے ان مردانہ کپڑوں میں بھی اسے اچھی لگ رہی تھی، لیکن شارب کا مقصد اسے جینے کا ڈنگ سکھانا تھا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے اپنی کامیابی کا یقین ہوتا جا رہا تھا۔ بالکل تم بہت اچھی لگو گی مومل، اس کا گال نرمی سے تھپتھپاتے ہوئے شارب نے کہا تو وہ چہک اٹھی۔ ٹھیک ہے پھر تو رک میں ابھی آئی۔ خوشی سے اچھلتی وہ کہہ کر واپس کمرے میں گھس گئی تو شارب کیئر ٹیکر کی طرف متوجہ ہوا۔ سر میں نے وہ ڈریس اپنے سامان میں رکھ لیا ہے، میم کو وہی ڈریس دیا ہے جو آپ پرسوں لے کر آئے تھے، فاریہ نے پیشہ ورانہ انداز میں اسے کہا کیا مومل کے لائے گئے ملبوسات میں سے چند ملبوسات جیسے لباسوں پر وہ مزید لے آیا تھا اور فاریہ کو پہننے کی ہدایت کی تھی اور نتیجتاً ایک ہی مرتبہ میں مومل کا رد عمل اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ تھینکس فار یور کوآپریشن مس فاریہ، ہوپ سو کہ ہم بہت جلد مومل کو نارمل ہوتا دیکھیں گے۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے وہ بولا تو فاریہ نے بھی اسبات میں ساحل لایا۔ سر وہ جو کارٹون سیریز والی USB آپ نے مجھے دی تھی وہ میں نے پتہ نہیں کہاں رکھ دی ہے، شاید کہیں مس ہو گئی ہے، کائنڈلی آپ ایک دوسری لا دیں، ایسے تو میم کو میری سمجھ ہی نہیں آتی۔ فاریہ نے دھیمے لہجے میں اسے بتایا تو شارب نے کچھ سوچ کر ہنکارا ابھرا۔ مومل کا لہجہ اور اس کا طنز تخاطب درست کروانے کو سائیکاٹرسٹ نے 2 ہی آپشنز دیے تھے جس میں سے پہلے پر عمل کرنا فی الحال شارب کے لیے ممکن نہیں تھا۔
اور دوسرے پر عمل کرنے کے لیے اس نے مومل کو کارٹون دکھانے کا سوچا تھا۔ اسے خالصاً ایک گھر کے ماحول کی ضرورت تھی جو شاید فی الحال اسے مہیا نہیں کر سکتا تھا، سو اسے یہی ایک طریقہ مناسب لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں شام میں لیتا آؤں گا، فی الحال مجھے ذرا جلدی ہے، میں نکلتا ہوں، آپ مومل کو سنبھال لیجیے گا۔ جینس کی جیب میں موبائل نکالا وہ کہہ کر پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا لاؤنج سے نکل گیا۔ اسے گئے ابھی 5 منٹ ہی نہیں گزرے تھے جب وہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ فاریہ کو لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے دیکھ کر مومل نے گردن گھما کر کچن کی جانب دیکھا۔ شام کے وجود سے خالی کچن نے اسے منہ چڑھایا تھا۔ فاریہ سے کوئی سوال پوچھے بغیر وہ کسی سمجھدار انسان کی طرح دوسرے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر اچھی طرح کمرے کا جائزہ لیا۔ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ اسے خالی خالی نگاہوں سے لاؤنج میں گھورتے دیکھ کر فاریہ نے آہستگی سے پوچھا۔ اس کی آواز پر مومل نے اس کی جانب دیکھا۔ اسے مومل کی سیاہ آنکھوں میں رچی اداسی کے سنگ موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے، جو جیسے اس کا شعور شارب کی غیر موجودگی سے آگاہ ہو گیا ہو۔ وہ کہاں ہے؟ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجتی وہ دبی دبی آواز میں چلائی، آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر لڑک آئے تھے۔ اس کے جست انداز پر فاریہ نے گہرا سانس لیا۔ کون، کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ فاریہ نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ شارب کہاں ہے؟ چلا گیا نا وہ؟ فاریہ پر جھپٹتی وہ بری طرح چلائی۔ فاریہ تیزی سے صوفے سے اتری۔ انہیں دیر ہو رہی تھی اس لیے وہ چلے گئے، واپس آ جائیں گے، آپ روئیں مت، اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے فاریہ نے نرمی سے کہا۔ اس کے نرم انداز پر مومل کو مزید رونا آیا۔ اس نے ناراضگی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں روں گی، زور زور سے روں گی، بلا اسے، بلا شارب کو۔ دب سے صوفے پر بیٹھتی وہ روتے ہوئے بولی۔ فاریہ اور شارب اسے بارہا اونچی آواز میں رونے سے منع کر چکے تھے اور آج وہ اسی حوالے سے فاریہ کو بلیک میل کر رہی تھی۔ میم پلیز ضد مت کریں، سر کی امپورٹنٹ میٹنگ ہے اس لیے وہ چلے گئے، شام کو وہ آپ سے ملنے آئیں گے۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے فاریہ اسے پچکارنے والے انداز میں بولی تو مومل نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے شارب چاہیے، شارب چاہیے، ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر صوفے کی سیٹ پر مارتی وہ مسلسل سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آنسو متواتر اس کے گال بھگو رہے تھے۔ فاریہ نے کچھ پریشانی کے عالم میں اس کا بھیگا چہرہ دیکھا۔ اس کے رونے کا بیڑ فاریہ کو طویل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اگلے 20 منٹوں میں جب وہ رو رو کر اس کا سر باری کھا چکی تھا، مجبوراً فاریہ کو شارب کا نمبر ڈائل کرنا پڑا۔ اسے مومل کی حالت بتاتے ہوئے مسلسل مومل کی جانب دیکھ رہی تھی جو صوفے پر گٹھری بنی اب سیسکیوں میں شارب کا نام توڑ توڑ کر لے رہی تھی۔ کمر پر بکھرے بالوں میں تیزی سے برش کرتی وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو لاپرواہی سے دیکھ رہی تھی۔ قدرے صاف رنگت پر سجے عام سے نقوش میں ایسا کچھ خاص تو نہ تھا کہ کوئی اس پر فدا ہو جاتا۔ انا کی آنکھوں میں وہ سیاہ منظر گھوم رہے تھے جن میں وہ بلو مین اس کے مقابل آیا تھا۔ بالوں کو ڈھیلے ڈالے جوڑے میں باندھ کر وہ دوپٹہ شانوں پر پھیلاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ زینہ اتر کر وہ سیدھا کچن میں آئی تھی۔ سامنے ہی ہسپتال جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا وہ چائے کے بڑے بڑے گھونٹ بھر رہا تھا، یوں جیسے کسی 5 سالہ بچے کو اسکول جانے کی جلدی ہو۔ وہ منہ بناتی فریج کی طرف بڑھی اور مکھن کا پیکٹ نکال کر سلیپ کی طرف آ گئی۔ بریڈ پاس کرنا ذرا، اس کے سامنے پلیٹ میں رکھی بریڈ مانگتی وہ چڑھ کر سلیپ پر بیٹھ گئی۔ اس کی آواز پر وہ چونک کر اس کی طرف پلٹا۔ کھا چکے ہو یا مزید کی گنجائش ہے؟ اسے ہونک بنا دے کر انا نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا، لہجہ طنزیہ تھا۔ ہاں میں کھا چکا ہوں، چلو پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ضحاک نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر جیب سے رومال نکال کر وہ اپنے ہونٹ دباتے ہوئے کچن سے نکلنے کو پلٹ گیا۔ سنو تو ذرا، بریڈ پر مکھن لگاتے ہوئے انا نے اسے پکارا تو مجبوراً واپس اس کی جانب گھما۔ تمہیں جو کہنا ہے نا امی یا ابو کے سامنے کہو، میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا پلیز۔ اس کے لہجے سے ہی اس کی اگلی بات اخذ کرتا وہ ملتجانہ انداز میں گویا ہوا تو وہ بریڈ واپس پلیٹ میں پٹکتی سلیب سے نیچے اتر آئی۔ مجھے جو کہنا ہے وہ میں سب کے سامنے کہوں گی، لیکن تم یہ بات کان کھول کر سن لو کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے مقابل آ کر ٹہرتی وہ دل جلانے والے انداز میں بولی، چشمے کے پیچھے سے جھانکتی ضحاک کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت در آئی۔ لیکن شادی تو ہو چکی ہے، اب تو بس رسمی سی رخصتی باقی ہے۔ اپنی آنکھوں کے تاثر کے برعکس وہ چہرے پر سادہ سی مسکراہٹ سجائے ہوئے بولا تو انا کے چہرے پر ناگواری در آئی۔ رخصتی مائی فٹ، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ چنچلاہٹ کا شکار ہوتی وہ عجیب سے انداز میں چلائی، تم خواہ غصہ کیوں کر رہی ہے؟ نکاح تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ اس کے غصے سے خائف ہوتا ہوئے بیچارگی سے گویا ہوا تو انا نے بے چینی سے اپنا سر تھام لیا۔ غصہ نہ کروں تو اور کیا کروں؟ خود کو دیکھا ہے کبھی تم نے؟ سر تا پیر اسے حقارت بڑی نگاہوں سے دیکھتی وہ نہایت بدتمیزی سے بولی، میں نے بہت بار دیکھا ہے، امی کہتی ہیں میں چاند جیسا ہوں۔ ہولے سے ہنستے ہوئے غیر سنجیدگی سے بولا تو انا نے ناگواری سے منہ پھیلیا، 1 لیٹر تیل میں تمہارے اس سیاہ چنگل سے پھوٹتی اسمیل کی وجہ سے میں 5 منٹ تمہارے قریب کھڑی نہیں ہو سکتی، کچا کے پوری زندگی۔ یہ ناممکن ہے ضحاک، ناممکن۔ اس کے جذبات کی پرواہ کیے بنا وہ اپنے اندر کی کھولن اس پر انڈیل رہی تھی، طنز کا نشانہ اس کے بال تھے۔ ضحاک کی برداشت جواب دے گی تھی، اس نے دشتگی سے اس کی کلائی تھامی تو انا نے طرف کر اسے پیچھے دھکا دیا، اپنی اوقات میں رہو تم، وہ گھرائی، بیوی ہو تم میری، اوقات سے باہر آج تک کبھی کچھ کیا نہیں میں نے نا، اس لیے کیونکہ میں اپنی بے بسی پر کرستا ہوا وہ ہارے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ جب اس کی بات کاٹی وہ بول پڑی، کیونکہ تم پاگل ہو ضحاک، وجود پورے کے پورے پاگل ہو، لیکن میں بالکل نارمل ہوں، اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دو کہ میں یہ رخصتی ہونے دوں گی۔ بات کو سمیٹتی وہ پلٹتے ہوئے بولی، کیا ایک پاگل انسان کا دل نہیں ہوتا نا؟ اس کے سوال پر انا کے قدم رکے تھے۔ کیا ایک پاگل انسان نہیں ہوتا؟ اس کی طرف بڑھتا وہ آہستگی سے بولا تو وہ ایک جھٹکے سے اس کی جانب پلٹی۔
پاگل انسان ضرور ہوتا ہے لیکن شادی کے قابل نہیں ہوتا، اپنے آپ سے الجھتی وہ روانی میں کہہ گئی تھی۔ ضحاک کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی۔ میں کچھ غلط نہیں بولنا چاہتا لیکن رخصتی سے پہلے مجھے میری قابلیت دکھانے پر مجبور مت کرو ورنہ تم خود سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ شہادت کی انگلی اٹھاتا وہ اسے وارن کرنے والے انداز میں بولا، تبھی قدموں کی آہٹ کے ساتھ وہاں تبریز چودھری کی دارنما آواز گونجی تھی۔ ضحاک وہ پکار نہیں، کوئی گرجتی لپکتی شعلے برساتی چنگارتی انا جو اس کے دمکاتے لہجے پر اپنی جگہ سن سی رہ گئی تھی۔ ضحاک کے چہرے پر یکدم پڑنے والے تھپڑ پر ہوش میں آئی تھی۔ تبریز چودھری کے پیچھے ہامتی کامتی اینا ہونک سی کھڑی تھی جو جانے کب سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، لیکن ضحاک کی آخری بات وہاں سے گزرتی تبریز چودھری نے بھی سن لی تھی اور اب نتیجہ سامنے تھا۔ ابو ابو وہ میں نظر جھکاتے ہوئے وہ اپنی صفائی میں ہکلایا۔ بغیرت حرام خور شرم نہیں آئی تجھے اپنے ہی منقوہا سے اس قسم کی گھٹیا بات کرتے ہوئے؟ اس کی شرٹ کا کلر سختی سے چکر کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے وہ چلائے۔ انا کا دل اس افطار پر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ تو بس اسے جج کر کے اس کے منہ سے گھر والوں کے سامنے انکار کروانا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور پیش آ گیا تھا۔ تایا ابو بائی کی غلطی نہیں ہے۔ اینا نے دل بڑا کر کے لب کشائی کی تھی۔ انا سے جتنی بھی محبت سہی لیکن وہ دیکھ اور سن چکی تھی کہ انا نے خود ضحاک کو مخاطب کر کے اسے زج کیا ہے۔ اینا تم چپ رہو۔ اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کی تنبیہ کرتا وہ نرمی سے بولا، لیکن بھائی اسے ٹہرے میں کھڑے دیکھ کر وہ رو پڑی۔ سن چکا ہوں میں اپنے کانوں سے اس کے ذلیل خیالات، لیکن میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ ان پر عمل کیسے کرتا ہے۔ اسے پیچھے غالب کے پاس سے پکڑ کر باہر لے جاتے ہوئے بری طرح چلایا۔ ان کا مخاطب یقیناً اینا ہی تھی۔ اینا کی گڑگڑاہٹ اور تبریز چودھری کی گرج سن کر تائی نازیہ اور آئلہ چچی بھی لاؤنج میں آ گئی۔ آئلہ چچی کے سر میں درد تھا، اس لیے نمرہ بیگم ان کی جگہ آج 9ویں کے سکول اس کی پرنسپل سے ملنے گئی تھیں۔ یہ آپ نے کیا کیا پی؟ اب کیا ہوگا؟ آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو صاف کرتے ہوئے اینا نے انا کو مخاطب کیا جس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار واضح تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ بڑے ماموں آ جائیں گے، اسے جواب دیتی انا بھی باہر کو لپکی جہاں اب تائی نازیہ بول رہی تھی۔ ارے کیا قیامت آ گئی؟ کیوں جوان بچے کو جو دنیا کے سامنے بے عزت کر رہی ہیں؟ اپنے لگتے جگر کا سرخ چہرہ دیکھ کر نازیہ تائی دہائی دینے والے انداز میں چلائی۔ یاسمین بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اللہ خیر انا کیا ہوا ہے؟ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے یاسمین بیگم نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ اسنا ہنجار سے پوچھو جس کی خستہ ذہنیت نے مجھے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پوچھو اپنے سپوز سے۔ ضحاک کو نازیہ تائی کی جانب دھکا دیتے ہوئے وہ ان پر بھی گرجے۔ پوچھو اس سے کہ کس ڈٹائی سے یہ انا کو دمکا رہا تھا۔ پڑھا لکھا جاہل ہے تمہارا بیٹا۔ غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے وہ گاڑے جو گونگا بنا مجرم سا کھڑا تھا۔ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ میرا بیٹا کیسا ہے۔ اس معصوم کی تو آپ کی بانجی کے سامنے زبان ہی نہیں کھلتی۔ یہ بیچارہ کیا دمکائے گا اسے؟ اپنی بانجی سے ہی پوچھے، اسی نے زبان درازی کی ہوگی۔ ضحاک کا رخسار سہلاتے ہوئے نازیہ تائی تلخی سے گویا ہوئی۔ انا نے فوراً نفی میں سا ہلایا۔ انا کیا ہوا ہے؟ زرد پڑتی انا کی پشت سہلاتے ہوئے یاسمین بیگم نے دھیمی آواز میں پوچھا جو مسلسل نفی میں سا ہلا رہی تھی۔ انا سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لاڈلے کی معصومیت میں دیکھ چکا ہوں۔ غصے سے سر جھٹکتے وہ بولے۔ ضحاک تو کچھ بولتا کیوں نہیں؟ بتا اپنے باپ کو، بتا کہ اس چلتر باز نے ہی کچھ کیا ہے تجھے۔ بول ضحاک۔ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے نازیہ بیگم چلائیں۔ تائی جان میں بتاتی ہوں۔ اینا نے معاملہ سنبھالنے کو ایک بار پھر بیچ میں بولنے کی کوشش کی۔ اینا میں کہہ چکا ہوں تم چپ رہو۔ اپنی ادھ کھلی خون آلود آنکھوں سے اینا کی جانب دیکھتے ہوئے وہ اٹکتی ہوئی آواز میں چلایا۔ انا نے ضبط کر کے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بینچ لی۔ مجھے کسی کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے، تم اس بچے کے قابل نہیں ہو۔ طلاق دو اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ ایک بار پھر کالر سے گھسیٹ کر انا لے مقابل آتے وہ سخت لہجے میں بولے۔ ان کی بات سن کر یاسمین بیگم کا رنگ اڑ گیا۔ بھائی جان یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے کچھ بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ انا کو چھوڑ کر تبریز چودھری کا کندھا تھامتی یاسمین بیگم کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں کہہ رہا ہوں ضحاک اسے طلاق دو، پوری قوت سے اس پر ڈالے۔ تائی ابو پلیز یہ مت کریں۔ تائی اماں آپ روکیے نا۔ اینا گڑگڑاتے ہوئے گڑگڑائی۔ طلاق والی بات سن کر تائی نازیہ کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا کہ آخر کوئی تو بات ان کے مطلب کی ہو رہی تھی۔ ہاں دے دو طلاق۔ خس کم جہاں باغ بیٹے کے قریب آتی نازیہ بیگم پرجوش آواز میں بولی۔ میں طلاق نہیں دوں گا، بلکہ جب کہتا وہ اپنے لہجے میں گلتی نمی چھپانے کی کوشش کرتا بولا۔ چہرے پر پڑنے والے تھپڑ کے باعث آنکھوں پر لگا چشمہ تو وہی کچن کی زمین پر گر گیا تھا جس کے باعث وہ آنکھیں پوری نہیں کھول پا رہا تھا۔ انا نے سراسیمینہ نگاہوں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ اس کے مقابل وہ نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ سیاہ پلکوں کے خم پر کچھ نمی سی تھی۔ کھڑی ناک چشمے کے بغیر مغروریت کا تاثر دے رہی تھی۔ ماموں مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی وہ کمزور سے لہجے میں بولی تو سرعام اس کی اس عنایت پر ضحاک نے نظریں اٹھا کر کچھ حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ عین اسی پر انا کی نگاہیں اس کی نگاہوں سے ملتی۔ سرخ آنکھوں میں کسی کا نوزائیدہ بچے جیسی معصومیت لے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ انا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ پلٹ کر سرد سے وہاں سے بھاگی تھی۔ کچھ دیر لاؤنج میں خاموشی چھائی رہی جسے کچھ وقفے بعد تبریز چودھری کی آواز نکلا تھا۔ شرم کرو اور شکر کرو کہ وہ تمہارے حق میں بات کر گئی ہے، ورنہ میں دیکھتا کہ تم اسے کیسے طلاق نہ دیتے۔ اسے ناگوار نگاہوں سے دیکھتے وہ ملامت کرتے لہجے میں بولے تو ضحاک نے سر جھکا لیا۔ آئی ایم سو سوری ابو، آئندہ آپ کو شکایت کرنے ہی موقع نہیں ملے گا۔ باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ مدھم لہجے میں بولا تو اس پر ایک سخت نظر ڈال کر وہ سر جھٹکتے آفس کے لیے نکل گئے۔ نازیہ تائی نے کھان کھاتی نگاہوں سے یاسمین بیگم کی پشت کو گھورا جو بیٹی کے پیچھے ہی لپکی تھی۔
اینا مجھے کپ چائے بنا کر دے جاؤ پلیز، پہلے ہی میں سر میں درد ہے، یہاں تو آئی روز کوئی نہ کوئی تماشا ہی لگا رہتا ہے۔ اپنا سر مسلتی آئلہ چچی کو اینا آرڈر دیتی وہاں سے چلی گئی۔ کیوں نہیں دی طلاق اسے؟ اچھا ہے نا جان چھوڑتی۔ اسٹریل سے سب کے جاتے ہی نازیہ بیگم طائف بیٹے پر چڑھ دوڑی۔ امی پلیز، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر نہیں توڑ جاتے، ماں سے نظر چتا وہ بے چینی سے گویا ہوا۔ ارے کون سا گھر، کاغذی رشتہ ہے بس، ابھی تو گھر بسا ہی نہیں، اور پہلے ہی باپ بیٹے میں پھوٹ پڑوا دی اس منحوس نے، جب بس جائے گا تو اللہ جانے کون سے گل کھلائے گی۔ اپنا ماتھا پیٹتی وہ اونچی آواز میں گویا ہوئی ضحاک وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ رشتہ رشتہ ہوتا ہے امی، اور چاہے خون کا ہو، کاغذی ہو یا پھر دل کا۔ اس اپنی آنکھیں مہچتا وہ دھیرے سے بڑبڑایا، ارے آگ لگی ایسے رشتے کو، دن رات کی ذہنی ٹینشن دے جینا حرام کر دیا ہے میرے بچے کا۔ اپنے ندیدہ آنسو پونچھتی وہ بڑبڑانے لگی۔ اینا چائے کا کپ لا کر اس کا چشمہ لے آئی تھی۔ بھائی آپ کے گلاسز۔ اینا کی بھیگی آواز سن کر ضحاک نے دھیرے سے آنکھیں کھول لی۔ اسے تھینکس کہہ کر ضحاک نے چشمہ لگا لیا۔ امی میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، ایک اہم کیس ہے، دعا کیجیے گا، اپنے لبوں پر زخمی مسکراہٹ سجا کر کہتے ہوئے وہ آہستگی سے بولا تو اینا نے بڑھائی ہوئی نظروں سے اس باضعف شخص کی جانب دیکھا جس کے ضعف کے پس منظر اس کی سادگی تھی، یا شاید انا کے لیے وہ محبت جو اس کی آنکھوں سے چھلکتی تھی۔ وہ تائی نازیہ سے سر پر پیار لے کر چلا گیا تو اینا بھی کچن میں جانے کو پلٹی۔ اے اینا میری بات سن، کیا بتا رہی تھی تو؟ بتا تو ذرا مجھے۔ اینا کا بازو پکڑتے ہوئے تائی نازیہ نے کھوجنے والے انداز میں پوچھا۔ اس کے بازو پر ان کا دباؤ اتنا ہی شدید تھا کہ اس کے لبوں سے بے اختیار سسکی نکل گئی۔ تائی اماں کیا کر رہی ہیں یہ؟ اسے درد ہو رہا ہے، جانے وہ کب کہاں آیا تھا۔ اسے دوسری بازو تھام کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے سخت لہجے میں بولا تو اینا کے ہاتھ سے نکل جانے پر تائی نازیہ نے ارحم کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ تجھے بڑی ہمدردی آ رہی ہے؟ آنکھیں گھماتے ہوئے وہ ہاتھ کمر پر ٹکا کر بولی تو ارحم نے آہستگی سے اینا کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ دونوں ہی آج کل فرسٹ ایئر کے امتحانات کے بعد فارغ تھے۔ جی ہاں، اگر کو سال میں نوٹس اس مبارکہ ہاتھوں سے ہی بنتے ہوتے ہیں، اب اگر آپ اس کا ہاتھ توڑ دیں گی تو میں نوٹس کون بنائے گا؟ پیشانی پر بکھرے بالوں میں لاپرواہی سے ہاتھ چلاتا وہ اپنے مخصوص اکھڑ لہجے میں بولا تو اینا نے اسے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا خمار تھا، وہ شاید کچی نیند سے جا کر باہر آیا تھا۔ ہاں، تمہاری پڑھائیاں اور یہ چونچلے، وہ ناک چڑھاتی بڑبڑاتے ہوئے پلٹ گئی۔ اور تمہیں تو شاید امی نے چائے بنانے کے لیے کہا تھا نا؟ اس کی طرف متوجہ ہوتا وہ اپنے بازو لپیٹتے ہوئے بولا۔ تم کیا چپ کر سر تماشا دیکھ رہے تھے؟ اسی کے انداز میں بازو لپیٹتے ہوئے اینا نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تماشا تو نہیں، لیکن تمہیں ضرور دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے وہ مکمل اعتماد سے بولا۔ اور ریلی، ویسے جو تمہاری نظر کو زہریلے مناظر کب سے بڑھنے لگے؟ آنکھیں چھوٹی کرتی وہ تیکھے پن سے بولی تو ارحم نے لب بھینچتے ہوئے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس پر طنز کر رہی ہے، کیونکہ وہ موسٹلی اسے زہر بڑی کہہ کر تپایا کرتی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ جن مناظر کو ہم دیکھ رہے ہوں وہ ہمیں باتیں بھی ہوں، لاپرواہ سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے پلٹ گیا۔ اینا نے سلگتی نظروں سے اس کی پشت کو گھورا، پھر کچھ سوچ کر لب کھولے۔ جو منظر بائے ہی نہ اس کو دیکھنا آسان نہیں ہوتا حضرت، وہ پیچھے سے چلائی کوئی مجبوری ہے کیا؟ اسے تپانے کو وہ پھر سے بولی۔ وہ بے نیاز چلتا جا رہا تھا، جو جیسے اس کے سوالوں سے بھاگ رہا ہو۔ سائیکو کیس، دل ہی دل میں اسے لقب سے نوازتی وہ کچن میں آگئی، جہاں چائے کا پانی جل کر خشک ہو چکا تھا، پتی اور چینی کا شیرہ پتیلی سے چپک چکا تھا اور کچن جلے ہوئے قہوے کی بو سے مہک رہا تھا۔ ہائے تمہارا یہ سلیقہ کسی دن تمہارے ساتھ مجھے بھی لے ڈوبے گا۔ وہ جانے کہاں سے ایک دم نمودار ہوا تھا۔ اینا جو پہلے ہی تپی ہوئی تھی ارحم کی بات پر اسے کاٹ کھانے کو دوڑی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے کمینے انسان۔ اسے مارنے کے لیے فرائنگ پین پکڑنے کو وہ سلیب کی طرف پلٹی تھی، وہ منٹوں میں وہاں سے بھاگا۔ اینا چیختی رہ گئی، لیکن وہ جا چکا تھا۔ کیا انفارمیشن ہے مزمل کے اندر آتے ہی وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے بولا۔ ایک بہت اہم خبر ہے باز، ایسی خبر کے جس کا علم شاید منصور کمار کو بھی نہیں ہوگا۔ اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھتے ہوئے مزمل نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ ہنٹر کی آنکھیں چمکنے لگی۔ خبر کیا ہے؟ اس کا لہجہ مسکاتا ہوا تھا۔ کمپنی کا مالک صرف کاشان افریدی نہیں ہے۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے مزمل کی طرف سنجیدگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بینو کہاٹ کا نیک نام پیرزادہ شہاب الدین جتوئی اس کمپنی میں کاشان افریدی کا برابر کا حصے دار ہے۔ اسکرین پر مطلوبہ فائل اوپن کرتے ہوئے وہ آہستگی سے گیا ہوا۔ واٹ، شہاب الدین جتوئی؟ لیکن وہ تو کچھ سوچتے ہوئے وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ جی ہاں، وہ واقعی وزیر برائے مذہبی امور پیرزادہ شہاب الدین جتوئی ہی کاشان افریدی کا پارٹنر ہے، لیکن تجسس پیدا کرنے والی بات یہ ہے کہ پبلک حتیٰ کہ گورنمنٹ کے سامنے بھی کمپنی کا مالک صرف کاشان افریدی ہے۔ پیر صاحب اس کمپنی کے پوشیدہ حصے دار ہیں۔ مزمل نے اسے تفصیلاً آگاہ کیا۔ وہ بظاہر اسے سنتا کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا۔ اگر پیر صاحب پارٹنر ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ جن 500 کروڑ کا گھپلہ کاشان افریدی کرنے والا ہے، ان میں سے 250 کروڑ پیر صاحب کے حصے میں اور 250 کروڑ کاشان افریدی کے حصے میں آنے والے ہیں۔ اگر کاشان اپنے حصے کی رقم لے کر بیرون ملک چل جاتا ہے تو پیر صاحب اپنے حصے کے 250 کروڑ آرام سے ہڑپ کر لیں گے، جبکہ پولیس 500 کروڑ کی وصولی کے لیے کاشان افریدی کو ڈھونڈتی رہ جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا؟ مزمل کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کرتا وہ مدھم لہجے میں بول رہا تھا۔ بالکل باز، یہ سب تو واضح ہے کہ پیر صاحب کے دامن پر اس آتش فشاں کا ایک چھینٹا بھی نہیں پڑے گا۔ مزمل نے اس بات میں سا ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر وہ 500 کروڑ ہم کاشان تک پہنچنے سے پہلے ہی چرا لے تو سوچو پیر صاحب پر کیا قیامت ٹوٹے گی۔
سنجیدگی سے بولتے بولتے وہ آخر میں کمینگی سے مسکرایا۔ یہ تو ان کا مسئلہ ہے باس، ہمارا مسئلہ تو جے کا دیا گیا ٹاسک کو پورا کرنا ہے۔ دھیرے سے ہنستے ہوئے مزمل نے کندھے جھکائے۔ اب اگر میں کہوں کہ شہاب الدین جتوئی ہی جے ہے تو تم میرے اس دعوے کو کیسے رد کرو گے مزمل؟ ہنٹر نے ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے پوچھا تو مزمل کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے باس، وہ بڑبڑایا۔ ہنٹر نے اطمینان سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اگر پیر شہاب الدین جے ہے تو پھر جے اپنی ہی رقم کیوں چوری کروائے گا؟ مزمل کی حیرت دیدنی تھی۔ جے اپنی رقم چوری نہیں کروائے گا، لیکن منصور کمال تو جے کی ناک کے نیچے سے اس کی رقم چوری کروا سکتا ہے نا؟ اسے جواب دیتے ہوئے ہنٹر کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ جاری ہے۔